किताब का नाम मामूलाते सुबह शाम। शेखुल अरब वल अजम हज़रत मौलाना पीर हकीम मोहम्मद अख्तर शाह रहमहुल्लाह। ज़रूरी इंतिबाह। जिस तरह खमीरा मरवारीद का पूरा फ़ायदा उस शख्स पर मुरत्तब होता है जो जहर खाने से एहतियात करता है, इसी तरह इन फ़ज़ाइल का मुकम्मल नफ़ा उन्हीं को होता है जो गुनाहों से बचने का एहतमाम करते हैं और कभी अहयानन ख़ता हो गई हो तो फ़ौरन इस्तिग़फ़ार व तौबा से उसकी तलाफ़ी करते हैं। लिहाजा इन औराद व वज़ाइफ के नफ़े कामिल के लिए गुनाहों से बचने का एहतमाम अशद ज़रूरी है। अल-आरिज़ मोहम्मद अख्तर अफ़ाहल्लाहु तआला अन्हु। मोमिन जो फ़िदा नक्शे कफ़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो ज़ैर कदम आज भी आलम का खजीना। गर सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करे पैरवी उम्मत, तूफ़ान से निकल जाएगा फिर उसका सफ़ीना। अख्तर। मखलूक के हर शर से हिफाजत का अमल। हज़रत अब्दुल्ला बिन हबीब रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि एक रात जबकि बारिश हो रही थी और सख्त अंधेरा था, हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करते हुए निकले। बस हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पा लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कहो। मैंने अर्ज़ किया, क्या कहूँ? फरमाया कि कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास सुबह शाम 3-3 मरतबा पढ़ लिया कर, ये तुझे हर चीज़ के लिए काफ़ी हो जाएगी। जामिया तिर्मिज़ी। फ़ायदा। मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह मरक़ात शरह मिशकात में लिखते हैं कि अल्लामा तय्यबी रहमतुल्लाह अलैह ने तकफ़ीका मिन कुल्लि शैइन यानी तुझे हर चीज़ के लिए काफ़ी हो जाएगी की तशरीह में फ़रमाया अई तकफ़ीका मिन कुल्लि शर्रिन यानी ये तीनों सूरतें हर शर से हिफाजत के लिए काफ़ी हैं, या इनका पढ़ने वाला अगर कोई और वजीफ़ा न पढ़ सके तो इनका विर्द ही उसे बेनियाज कर देगा और हर शर से महफूज रहेगा। आज मुसलमान परेशान है, कोई कहता है कि जिन और आसेब ने परेशान कर रखा है, कोई कहता है कि किसी दुश्मन ने जादू या काला अमल करा दिया है, कारोबार पर बंदिश लगवा दी है, गाहक नहीं आते। हर किसी को हर रोज़ एक नई बला और मुसीबत का सामना है। अगर हम इस वजीफ़ा को रोज़ाना पढ़ लें जिसमें 2-3 मिनट भी नहीं लगते तो हर बला और मुसीबत से इंशाअल्लाह महफूज रहेंगे। दुनिया और आखिरत के हर गम से हिफाजत का अमल। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि फ़रमाया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो शख्स सुबह शाम 7 मरतबा ये पढ़ ले तो अल्लाह ताला उसके दुनिया और आखिरत के हर गम के लिए काफ़ी हो जाएंगे। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। तर्जुमा। मेरे लिए अल्लाह ताला काफ़ी है जिसके सिवा कोई माबूद होने के लायक नहीं, उसी पर मैंने भरोसा कर लिया और वो अर्श अज़ीम का मालिक है। सूरह हशर की आखिरी 3 आयात की फ़जीलत। हज़रत माक़िल बिन यसार रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो शख्स सुबह को 3 मरतबा अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम पढ़े, फिर सूरह हशर की आखिरी 3 आयात एक बार पढ़े तो अल्लाह ताला उस पर 70,000 फ़रिश्ते मुक़र्रर कर देते हैं जो शाम तक उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते रहते हैं, और अगर उस दिन उसे मौत आ गई तो शहीद मरेगा, और जो शाम को पढ़े तो उसको भी यही दर्जा हासिल होगा, यानी 70,000 फरिश्ते सुबह तक उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे, और अगर उस रात में मर गया तो शहीद मरेगा। हर चीज़ के नुकसान से हिफाजत की दुआ। हज़रत आबान बिन उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मैंने अपने वालिद को कहते सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो बंदा सुबह शाम 3 बार ये पढ़ लेगा उसको कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फ़िल अर्दि वला फ़िस समाई व हुवस समीउल अलीम। 3 मरतबा। तर्जुमा। अल्लाह के नाम से हमने सुबह की या शाम की जिस नाम के साथ आसमान और ज़मीन में कोई चीज़ नुकसान नहीं दे सकती, और वो सुनने वाला और जानने वाला है। दुआ बराए हिफाजत दीन और जान और औलाद और अहल व अयाल और माल।
بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی 3 مرتبہ۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت ہو میرے دین اور جان پر، میری اولاد اور اہل و عیال اور مال پر۔ جنون، کوڑھ، برس اور فالج سے حفاظت کی دعا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب صبح ہو جائے اور فجر کی نماز پڑھ لو تو 4 مرتبہ کہو: سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ پس تمہیں عافیت رہے گی پاگل پن، کوڑھ، برس اور فالج سے۔ برس، جنون، کوڑھ اور تمام برے امراض سے حفاظت کی دعا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام 1 مرتبہ۔ ترجمہ: اے اللہ، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں برس سے، پاگل پن سے، کوڑھ سے اور تمام برے امراض سے۔ فائدہ: آج کل کے زمانہ میں جب کہ ہر روز نئے نئے مہلک امراض پیدا ہو رہے ہیں، اس دعا کا خاص اہتمام کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ تمام گناہوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ نئی نئی بیماریاں گناہوں کی کثرت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، اور گناہوں کو چھوڑنے کی تدبیر میں کسی اللہ والے سے پوچھنا چاہیے۔ اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے گناہوں سے بچنے کی ہمت پیدا ہوتی ہے۔ جنت کے خزانے بڑھانے کا عمل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کرو، یہ جنت کے خزانے سے ہے۔ شب معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو حکم فرما دیں کہ وہ جنت کے باغات کو بڑھا لیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 7 مرتبہ۔ سوء قضا اور جہد بلا سے حفاظت کی دعا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، پناہ مانگو سخت ابتلا سے اور بدبختی کے پکڑ لینے سے اور ہر اس قضا سے جو تمہارے لیے مضر ہو اور دشمنوں کے طعن و تشنیع سے۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتت الاعداء 7 مرتبہ۔ الہام ہدایت اور نفس کے شر سے حفاظت کی دعا۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے والد حسین رضی اللہ عنہ کو دعا کے یہ 2 کلمے سکھائے جن کو وہ مانگا کرتے تھے: اللہم الہمنی رشدی و اعذنی من شر نفسی 3 مرتبہ۔ ترجمہ: اے اللہ، ہدایت کو مجھ پر الہام فرماتے رہیے، یعنی ہدایت کی باتوں کو میرے دل میں ڈالتے رہیے اور میرے نفس کے شر سے مجھے بچاتے رہیے۔ شرک خفی سے نجات دلانے والی دعا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک میری امت میں کالے پتھر پر چیونٹی کی رفتار سے زیادہ پوشیدہ ہے۔ شرک بہت زیادہ مخفی ہوتا ہے کیونکہ وہ اندھیری رات میں کالے پتھر پر کالی چیونٹی کی رفتار سے بھی زیادہ خفیف ہے، یعنی جس طرح اندھیری رات میں کالے پتھر پر کالی چیونٹی چلتی ہوئی نظر نہیں آئے گی، اس سے زیادہ خفیہ طریقے سے شرک قلب میں داخل ہو جاتا ہے، اور اس سے بہت کم بچ پاتے ہیں اقویاء، یعنی خواص امت بھی۔ پس ضعیف الایمان لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھبرا گئے اور عرض کیا: فَكَيْفَ النَّجَاةُ وَالْمَخْرَجُ مِنْ ذَلِكَ، اس سے نجات اور نکلنے کا کیا طریقہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تجھے ایسی دعا نہ بتلا دوں کہ جب تو اسے پڑھ لے تو بَرِئْتَ مِنْ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ وَصَغِيرِهِ وَكَبِيرِهِ، تو قلیل شرک سے اور کثیر شرک سے اور چھوٹے شرک سے اور بڑے شرک سے نجات پا جائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ضرور بتائیے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں دعا مانگا کرو: اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم 3 مرتبہ۔ ترجمہ:
اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ تیرے ساتھ شرک کروں اور اس کو میں جانتا ہوں، اور تجھ سے معافی چاہتا ہوں اس کی کہ میں نہ جانتا ہوں۔ ایسی جامع دعا جس میں 23 سالہ ادعیۂ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کثرت سے دعائیں مانگیں، لیکن ہم چند لوگوں کو ان میں سے کچھ بھی یاد نہ رہیں۔ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بہت دعائیں مانگیں، لیکن ہم کو ان میں سے کچھ بھی یاد نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم سب کو ایسی دعا نہ بتا دوں جو ان سب دعاؤں کی جامع ہو؟ تم یوں کہا کرو کہ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم واعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ ایک مرتبہ۔ ترجمہ: اے اللہ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں اس تمام خیر کا جس کا سوال کیا آپ سے آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں اس تمام شر سے جس سے پناہ چاہی آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور استعانت کے قابل صرف آپ ہی کی ذات ہے، اور ہماری فریاد کو پہنچنا آپ پر احساناً واجب ہے۔ ولا حول ولا قوة الا باللہ، اور نہیں ہے گناہوں سے بچنے کی طاقت مگر اللہ کی حفاظت سے، اور نہیں ہے نیکی کی قوت مگر اللہ کی مدد سے۔ ادائے قرض اور رنج و غم سے نجات دلانے والی دعا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے گھیر لیا ہے غموں نے اور قرضوں نے، یعنی کثرت قرض کی وجہ سے اور ادائیگی کی فکر سے پریشان ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تجھے ایسی دعا نہ بتا دوں کہ جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تیرے غموں کو دور کر دے اور تیرے قرض کو ادا کرا دے؟ عرض کیا کہ کیوں نہیں، یعنی ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح و شام یوں دعا مانگا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ ترجمہ: اے اللہ، میں پناہ چاہتا ہوں غم سے اور حزن یعنی رنج و غم سے، اور پناہ چاہتا ہوں عجز اور کسل سے، اور پناہ چاہتا ہوں بخل اور بزدلی سے، اور پناہ چاہتا ہوں کثرت قرض سے اور لوگوں کے غلبہ پا لینے سے۔ دعا، دوام عافیت اور بقائے نعمت کی دعا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ ترجمہ: اے اللہ، میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں نعمت کے زوال سے اور عافیت کے چھن جانے سے اور اچانک مصیبت کے آ جانے سے اور آپ کی ہر ناراضگی سے۔ دین پر ثابت قدم رہنے کی دعا۔ حضرت شہر ابن حوشب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے عرض کیا کہ اے ام المومنین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا کیا ہوتی تھی جب آپ کے گھر میں ہوتے تھے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ ایک مرتبہ۔ ترجمہ: اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو دین پر قائم رکھیے۔ حق کی اتباع اور باطل سے اجتناب کی دعا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ایک مرتبہ۔ ترجمہ: اے اللہ، حق کو حق دکھا اور اس پر عمل نصیب فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنا نصیب فرما۔ فائدہ: معلوم ہوا کہ حق کا ظاہر ہونا کافی نہیں، اس پر عمل بھی ضروری ہے۔ اگر حق نظر آ گیا لیکن عمل نہیں کرتا تو مجرم ہو جائے گا۔ اسی طرح باطل کا نظر آنا کافی نہیں، اس سے بچنا بھی ضروری ہے۔ بعض دفعہ باطل یعنی برائی ظاہر ہو جاتی ہے، آدمی جانتا ہے کہ یہ بری بات ہے، گناہ ہے، لیکن اس سے نہیں بچتا، یہ بھی مجرم ہے۔
کلام نبوت کی بلاغت ہے کہ مختصر جملوں میں اتنا بلیغ و جامع مضمون بیان فرما دیا۔ جو اس دعا کو پڑھتا رہے گا اسے اچھائی اور برائی کی تمیز رہے گی اور نیکی پر عمل اور برائی سے بچنے کی توفیق حاصل رہے گی۔ نماز حاجت۔ جب کوئی خاص ضرورت پیش آئے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو یا کسی انسان سے ہو تو اولاً وضو سنت کے مطابق کرے، پھر 2 رکعت نماز خوب اطمینان و سکون سے پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، پھر درود شریف پڑھے، پھر دعائے ذیل کم از کم 1 مرتبہ یا زیادہ جس قدر پڑھنا چاہے پڑھے، اور اپنی خاص حاجت کے لیے بھی دعا کرے۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اثم لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجتا ہی لک ردا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ 1 مرتبہ۔ سید الاستغفار۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید الاستغفار یعنی سب سے اعلیٰ استغفار یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں یوں عرض کرے: اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ 1 مرتبہ۔ ترجمہ: اے اللہ، آپ ہی میرے رب ہیں، آپ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، آپ ہی نے مجھے پیدا کیا اور میں آپ ہی کا بندہ ہوں، اور جہاں تک مجھ سے ہو سکا میں آپ کے عہد اور آپ کے وعدے پر قائم ہوں، اور میں اپنے اعمال کی برائی سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ آپ کے سامنے اپنی نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، پس آپ مجھے بخش دیجئے کیونکہ میرے گناہوں کو آپ کے علاوہ اور کوئی بھی معاف نہیں کر سکتا۔ فائدہ: یہ دعا بخاری شریف اور نسائی شریف کی ایک حدیث میں آئی ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس دعا کو دن میں پڑھ لے اور رات سے پہلے اس کو موت آ جائے وہ اہل جنت سے ہوگا، اور جو رات کو پڑھ لے اور صبح ہونے سے قبل اس کو موت آ جائے تو وہ بھی اہل جنت سے ہوگا۔ تشریح: اس استغفار کی اس غیر معمولی فضیلت کا راز بظاہر یہی ہے کہ اس کے ایک ایک لفظ میں ابدیت کی روح بھری ہوئی ہے۔ سحر سے حفاظت۔ صبح و شام اس آیت مبارکہ کو پڑھنے سے سحر کا اثر نہیں ہوتا، اور اگر ہو تو زائل ہو جاتا ہے۔ فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین ویحق اللہ الحق بکلماتہ ولو کرہ المجرمون۔ 3 مرتبہ۔ صلاۃ تنجینا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ 3 مرتبہ۔ فائدہ: اس درود شریف کی برکات بے شمار ہیں اور ہر طرح کی وباؤں اور بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے، اور قلب کو عجیب و غریب اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ بزرگوں کے مجربات میں سے ہے۔ دعائیں برائے حفاظت اضافات۔ گھر سے نکلتے وقت یہ آیات پڑھ لینے سے انشاءاللہ آفات و حوادث سے حفاظت رہے گی۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم
تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون؟ دعائے انس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو شیطان، ظالم سلطان اور درندوں سے حفاظت کے لیے یہ دعا تعلیم فرمائی: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی کل شیء آتانی ربی، بسم اللہ خیر الاسماء، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ داء، بسم اللہ افتتحت وعلی اللہ توکلت، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ احدا، اسألک اللہم بخیرک من خیرک الذی لا یؤتیہ احد غیرک، عز جارک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک، اجعلنی فی اعاذک من شر کل سلطان ومن الشیطان الرجیم، اللہم انی احترس بک من شر جمیع کل ذی شر خلقتہ واحترز بک منہم واقدم بین یدی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ومن خلفی مثل ذلك وعن یمینی مثل ذلك وعن یساری مثل ذلك ومن فوقی مثل ذلك۔ مصائب و حوادث سے حفاظت کی دعا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ان کلمات کو صبح کے وقت پڑھ لے گا تو شام تک اس کو کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی، اور جو شام کو پڑھ لے گا تو صبح تک اسے کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش العظیم ما شاء اللہ کان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم۔ سیدنا ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی الہامیت دعاء: اللہم انی اسألک ایمانا دائما واسألک قلبا خاشعا واسألک علما نافعا واسألک یقینا صادقا واسألک دینا قیما واسألک العافیة من كل بلیة واسألک تمام العافیة واسألک دوام العافیة وأسألك الشكر على العافية وأسألك الغنى عن الناس۔ والدین کو ایصال ثواب کے لیے خاص دعا۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح بخاری میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ مندرجہ ذیل دعا پڑھے اور اس کے بعد یہ دعا کرے کہ یا اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچا دے، تو اس نے والدین کا حق ادا کر دیا۔ الحمدللہ رب العالمین رب السماوات ورب الارض رب العالمین وله الكبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم للہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وله العظمة فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم هو الملك رب السماوات ورب الارض رب العالمین وله النور فی السماوات والارض وهو العزیز۔ ولی اللہ بنانے والے 4 اعمال۔ تعلیم فرمودہ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم۔ 4 اعمال ایسے ہیں کہ جو ان پر عمل کرے گا مرنے سے پہلے انشاءاللہ تعالی ولی اللہ بن کر دنیا سے جائے گا۔ نفس پر جبر کر کے اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو مندرجہ ذیل اعمال کرے گا اس کو پورے دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا
اور وہ اللہ کا ولی ہو جائے گا۔ ایک مٹھی داڑھی رکھنا بخاری شریف کی حدیث ہے۔ خالف المشرکین و وفر اللحا و احف الشواربا وکان ابن عمر اذا حج او اعتمر قبض على لحیته فما فضل اخذہ۔ ترجمہ: مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کٹاؤ۔ اور حضرت ابن عمر جب حج یا عمرہ کرتے تھے تو اپنی داڑھی کو اپنی مٹھی میں پکڑ لیتے تھے، پس جو مٹھی سے زائد ہوتی تھی اس کو کاٹ دیتے تھے۔ بخاری شریف کی دوسری حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انحقوا الشوارب واعفوا اللحا۔ ترجمہ: مونچھوں کو خوب باریک کترواؤ اور داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ پس ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے، جس طرح وتر کی نماز واجب ہے، عید الفطر کی نماز واجب ہے، بقرعید کی نماز واجب ہے، اسی طرح ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے، اور چاروں اماموں کا اس پر اجماع ہے، کسی امام کا اس میں اختلاف نہیں۔ علامہ شامی تحریر فرماتے ہیں، اما اخذ اللحیتی وہی ما دون القبضتی کما یفعلہ بعض المغاربتی ومخنثۃ الرجال فلم یبحہ احد۔ ترجمہ: داڑھی کا قطرانہ جبکہ وہ ایک مٹھی سے کم ہو، جیسا کہ بعض اہل مغرب اور ہجڑے لوگ کرتے ہیں، کسی کے نزدیک جائز نہیں۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہشتی زیور جلد 11 صفحہ 115 پر تحریر فرماتے ہیں کہ داڑھی کا منڈانا یا ایک مٹھی سے کم پر کترانا دونوں حرام ہیں، اور داڑھی داڑھ سے ہے، اس لیے ٹھوڑی کے نیچے سے بھی ایک مٹھی ہونی چاہیے اور چہرے کے دائیں اور بائیں طرف سے بھی ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے۔ بعض لوگ سامنے یعنی ٹھوڑی کے نیچے سے تو ایک مٹھی رکھ لیتے ہیں، لیکن چہرے کے دائیں اور بائیں طرف سے کتروا دیتے ہیں۔ خوب سمجھ لیں کہ داڑھی تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے۔ اگر ایک طرف سے بھی ایک مٹھی سے چاول برابر کم یعنی ذرا سی بھی کم ہوگی تو ایسا کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ ٹخنے کھلے رکھنا۔ پاجامہ، شلوار، لنگی، جبہ اور اوپر سے آنے والے ہر لباس سے ٹخنوں کو ڈھانپنا مردوں کے لیے حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ما اسفل من القعبین من الازاری فی النار۔ ترجمہ: ازار یعنی پاجامہ، لنگی، شلوار، کرتا، عمامہ، چادر وغیرہ سے ٹخنوں کا جو حصہ چھپے گا دوزخ میں جائے گا۔ معلوم ہوا کہ مردوں کے لیے ٹخنے چھپانا گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ صغیرہ گناہ پر دوزخ کی وعید نہیں آتی۔ نگاہوں کی حفاظت کرنا۔ اس معاملے میں آج کل عام غفلت ہے۔ بد نظری کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ نگاہوں کی حفاظت کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیا ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ ترجمہ: اے نبی، آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی بعض نگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی نامحرم لڑکیوں اور عورتوں کو نہ دیکھیں، اسی طرح بے داڑھی مونچھ والے لڑکوں کو نہ دیکھیں، یا اگر داڑھی مونچھ آ بھی گئی ہے لیکن ان کی طرف میلان ہوتا ہے تو ان کی طرف بھی دیکھنا حرام ہے۔ غرض اس کا معیار یہ ہے کہ جن شکلوں کی طرف دیکھنے سے نفس کو حرام مزہ آئے، ایسی شکلوں کی طرف دیکھنا حرام ہے۔ حفاظت نظر اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں عورتوں کو الگ حکم دیا، یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، جبکہ نماز، روزہ اور دوسرے احکام میں عورتوں کو الگ سے حکم نہیں دیا گیا، بلکہ مردوں کے حکم دیا گیا، اور عورتیں تابع ہونے کی حیثیت سے ان احکام میں شامل ہیں۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے، زنا العین النظر۔ ترجمہ: آنکھوں کا زنا ہے نظر بازی۔ نظر باز اور زناکار اللہ کی ولایت کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا جب تک کہ اس فعل سے سچی توبہ نہ کرے۔ اور مشکات شریف کی حدیث ہے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے بد نظری کرنے والے پر اور جو خود کو بد نظری کے لیے پیش کرے۔ پس ناظر اور منظور دونوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی بد دعا فرمائی ہے۔ بزرگوں کی بد دعا سے ڈرنے والے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے ڈریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے صدقے میں ہی بزرگی ملتی ہے۔ لہٰذا اگر کسی حسین پر نظر پڑ جائے تو فوراً ہٹا لو، ایک لمحہ کو اس پر نہ رکنے دو۔ پس قرآن پاک کی مندرجہ بالا آیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں بد نظری کرنے والے کو 3 برے القاب ملتے ہیں: اللہ اور رسول کا نافرمان، آنکھوں کا زناکار، ملعون۔ قلب کی حفاظت کرنا۔ نظر کی حفاظت کے ساتھ دل کی بھی حفاظت ضروری ہے۔ بعض لوگ نگاہ چشمی کی تو حفاظت کر لیتے ہیں لیکن نگاہ قلبی کی حفاظت نہیں کرتے، یعنی آنکھوں کی تو حفاظت کر لیتے ہیں لیکن دل کی نگاہ کی حفاظت نہیں کرتے،
اور دل میں حسین شکلوں کا خیال لا کر حرام مزہ لیتے ہیں، خوب سمجھ لیں کہ یہ بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کی چوری کو اور تمہارے دلوں کے رازوں کو خوب جانتا ہے۔ ماضی کے گناہوں کے خیالات کا آنا برا نہیں، لانا برا ہے۔ اگر گندا خیال آ جائے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں، لیکن خیال آنے کے بعد اس میں مشغول ہو جانا یا پرانے گناہوں کو یاد کر کے اس سے مزہ لینا یا آئندہ گناہوں کی اسکیمیں بنانا یا حسینوں کا خیال دل میں لانا، یہ سب حرام ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں اور ان حرام کاموں سے بچائیں، جس کی برکت سے انشاء اللہ تعالیٰ تمام گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ مذکورہ بالا اعمال پر توفیق کے لیے 4 تسبیحات۔ مذکورہ بالا 4 حرام کاموں سے بچنے کے لیے مندرجہ ذیل 4 وظائف ہیں جن کے پڑھنے سے روح میں طاقت آئے گی، اور جب روح طاقتور ہو جائے گی تو گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ 1 تسبیح 100 بار لا الہ الا اللہ پڑھیں، 1 تسبیح 100 بار اللہ اللہ پڑھیں، 1 تسبیح 100 بار استغفار کی پڑھیں، 1 تسبیح درود شریف کی 100 بار۔